बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। जजेस समेत बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को, कुछ सहाफ़ियों को, कुछ और लोगों को भी प्लाटों की बारिश हो गई है। प्लाट्स अलॉट हुए हैं इस्लामाबाद में, माशाअल्लाह। इस पे बात करेंगे। और जनाब, ये क्या मामला है कि असद उमर साहब ने नून लीग की हिमायत की और जनाब कप्तान साहब एक्शन में आ गए। ये क्या चक्कर है, मामला क्या है, ये बात हुई कैसे, क्या चक्कर क्या है? इससे पहले मैं जल्दी एक दो बातें कर लूँ कि जनाब, सुना है फिर से सिंथिया रिची साहबा को फिर से किसी ने नशा आवर दवा पिलाई है या क्या पिलाया है, कोई दारू शारू, और वो जनाब बेहोश, और फिर वो हॉस्पिटल में आई और फिर उन्होंने बयान दिया। और बयान ये दिया कि जनाब के कोई इंडियन शहरी, इंडियन सिटीजन्स मेरे अपार्टमेंट में आ गए थे दो, और उन्होंने मुझे कुछ नशा आवर चीज़ पिलाई है। खैर, वो एक इस पे मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ये वैसे तो कैपिटल है उसमें, लेकिन इंडियन शहरी इस तरीके से कैपिटल में भी अगर शूतर बेमिहार की तरह वो हर जगह जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि वो सिंथिया रिची, जो हमें बताया गया कि वो तो हुकूमत पाकिस्तान, माशाअल्लाह रियासत पाकिस्तान के माशाअल्लाह ISPR के करीब है, और बाकायदा उन मतलब वो फ़ोटोज़ और पिक्चर्स और सारी कुछ चीज़ें, और फिर ये कि ये प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास। और हमने फिर ट्रेंड्स भी चलाए कि सिंथिया इज़ द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। अब वो बाकी तो प्राइड ख़त्म हो गए हैं, अब हमारी सिंथिया ही सिर्फ प्राइड रह गई है। तो वो हमने ट्रेंड्स भी चलाए, और फिर बाद में पता चला, फिर उनका एक दफ़ा वीज़ा एक्सटेंड हो रहा है, तो दूसरी दफ़ा हो रहा है, तो तीसरी दफ़ा हो रहा है, तो पूरे के पूरे केसेस भी इधर लग गए और सारा कुछ। तो वो उनके पास क्या करने गए थे वो इंडियन शहरी? क्योंकि हमें तो ये बताया गया था ना माजी में कि भाई आपको भी याद होगा कि ये इंडियन शहरी इराक के एजेंट तो नवाज शरीफ की मिलों में काम कर रहे हैं। अब वहाँ से तो कोई एक भी नहीं पकड़ा गया, और यहाँ इस्लामाबाद में कैपिटल में दंदनाते फिर रहे हैं, और वो सिंथिया शहरी जो हमारा फ़ख्र है उसके पास जाकर पता नहीं क्या कर रहे थे। खैर, आगे चलते हैं भाई। दूसरी बात, मैं आता हूँ जजेस वाले बात पर, प्लाटों की जो बारिश हुई है। हाँ, ये बारान रहमत हो, आपने सुना ना, ठीक हो गया ना, ये बारान प्लाट्स हुई है। अच्छा चलें आगे चलते हैं। पहले मैं ये बात कर लूँ छोटी सी, क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है उस पर मुसलसल वीडियोस मेरी आ भी रही हैं और मज़ीद भी आती रहेंगी। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ उसी तरीके से मामलात बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं जिनसे बात कर रहा हूँ ज़राए से वो एक्सपर्ट्स ज़राए हैं और उनको मालूम है बहुत कुछ। और उसी तरीके से गो के तालिबान बहुत सारे मुस्बत इशारे भी दे रहे हैं। अब देखें, कल हमने देखा सुना कि जनाब वो जो है ना वीडियोस भी आई कि वो बाकायदा इमाम बारगाहों में गए, उनके नुमाइंदे, उनके कारिंदे, उनके लीडरान वो इमाम बारगाहों में गए और वहाँ पर उनको यकीन दिलाया कि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई तकलीफ़ तो नहीं है, तो हम हैं आपकी हिफाजत के लिए। और वो भी जनाब आगे से बहुत खुश हुए। और जनाब, क्योंकि हमने तकरीबन को पिछले 10 साल से बहुत मुश्किल से सुना कि जब भी मुहर्रम आता है तो हेरात में या कहीं ना कहीं धमाका ज़रूर हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली ये है भाई, ठीक है ना। तो अब वहाँ बहुत बड़ी तब्दीली आई। अब पता नहीं ये तब्दीली ये कैसी आई है, क्यों आई है, इसमें मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन इस दौरान मैंने एक दूसरी बात करनी है, और वो ये है कि अमेरिका ने और बाकी जो मॉनेटरी एजेंसीज़ हैं उन्होंने, अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के कोई 9, 9.5 या 10 अरब डॉलर मुंजमद कर दिए हैं। बहुत बड़ी अमाउंट है भाई, उन्हें मुंजमद कर दिए हैं, फ्रीज़ कर दिए हैं। अब वो नहीं निकलवा सकते। तो उन पे अब वो देखें कि क्यों किए हैं, क्या कोई नज़रियात की वजह से किए हैं, क्या ब्लैकमेल करने की वजह से किए हैं? सवाल तो बहुत सारे हैं ना। अपनी लाइन पर लाने के मज़ीद को मुतालबात हैं, उनके लिए किए हैं। बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं अफ़गानिस्तान में। ऐसी आसान बात नहीं है कि हर ऐरा खैरा बैठ के जनाब उस पर शुरू हो जाए और जनाब वो अपने नज़रियाती और जज्बाती अंदाज में। खैर, तो वो मैं ये देख रहा था कि रिपोर्ट्स में देख रहा था, ख़बरें देख रहा था कि भाई बात ये है कि उनकी जो करेंसी है, जो अफ़गानिस्तान की करेंसी है, वो कोई 4-5% डिवेल्यू हो गई है इन पिछले 3-4 दिनों में।
اچھا پھر اس کے بعد ڈیویلیویشن کے باوجود بھی ان کی کرنسی مزید گھٹ گئی ہے، مطلب گراوٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ جو افغانی ہے، افغانستان کی کرنسی ہے نا افغانی، وہ مزید گراوٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ اچھا میں نے کہا یار دیکھوں تو صحیح کتنی گراوٹ کا شکار ہونے کے باوجود بھی جب میں نے دیکھا تو ایک یہ ڈالر وہ 86 افغانی کا تھا۔ پھر میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا یار ہمارا روپیہ، ہمارا تو ایک ڈالر 165 روپے کا ہے، یعنی وہ حالت جنگ میں ہیں، اور یہ ابھی افغانستان میں یعنی کہ اس حملے کے باوجود یا اس کابل کی فتح کے باوجود تب بھی جو ہے نا وہ روپیہ اپنا ان کی جو کرنسی ہے وہ 86 کی ہے، یعنی ایک ڈالر 86 افغانی کا، ہمارا ایک ڈالر 164 165 پاکستانی روپے کا۔ تو حالت جنگ میں بھی ان کی کرنسی اتنی مضبوط ہے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ریاست نام نہاد ریاست مدینہ کے دعوے داروں کا کہ جنہوں نے حالت امن میں بھی پاکستانی کرنسی کا یہ حشر کیا، یعنی حالت جنگ میں تو گرتی ہے نا، کمال یہ ہے کہ آپ حالت امن میں گرا کے دکھا دیں، تو ہمارے حکمرانوں نے ماشاءاللہ حالت امن میں گرا کے دکھا دیا، یہ ہوتا ہے کمال۔ حالت جنگ میں تو ہر کسی کی کرنسی گرتی ہے۔ آ جائیں جناب ججز کی پلاٹس کی الاٹمنٹ، ٹھیک ہو گیا نا، پلاٹ ہوئے الاٹ جناب، اور پلاٹوں کی بارش ہو گئی، اور جناب اس میں بیوروکریٹس کو بھی ملے، اس میں جناب بات پتہ کیا ہے، بات یہ ہے پلاٹ ملنے چاہیے، کیوں نہیں ملنے چاہیے، لیکن پلاٹ ان کو جنہوں نے پاکستان کے لیے سروسز دی ہیں، جنہوں نے اس قوم کے لیے سروسز دی ہیں، خیر وہ یہ بھی بحث ہو سکتی ہے، لیکن ان کو ملنے چاہیے نا جو افورڈ نہیں کر سکتے، کم از کم یہ ہونا چاہیے نا کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے، جو آلریڈی لاکھوں میں تنخواہیں لے رہے ہیں، جن کی 10-10 لاکھ سے صرف تنخواہیں اور برات اس کے علاوہ ہیں، وہ کب کوئی ان کو پلاٹوں کا مسئلہ ہوگا یا کیا ہوگا، یا ان کو گھروں کا مسئلہ ہوگا یا اس طرح کا۔ لیکن خیر ایک ججمنٹ بھی آئی تھی، اور وہ ججمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کی تھی، غالباً 2017 کی تھی، جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی تھی، بہت ہی خوبصورت ججمنٹ تھی جناب۔ اس ججمنٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ جی یہ پلاٹ یہ ججز تو اہل نہیں ہیں، یہ ججز تو ان کے اہل ہی نہیں ہیں، یہ کیوں لیتے ہیں پلاٹ، اور وہ ججمنٹ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ لینڈ جو وہ آپ کو یاد ہوگا یہ قراندازی ہوئی ہے بھائی ریسنٹلی، F-15 F-14 سیکٹر، جی ہاں، اور کن کے نکلے ہیں اور کن نے انکار کیا، یہ میں بتاتا ہوں، میں آتا ہوں بھائی اسد عمر صاحب والی سٹوری پر بھی، ٹھیک ہے نا، آپ کو بڑی جلدی پڑ جاتی ہے۔ اچھا چلیں اس میں بتاتے ہیں کہ جناب کس نے لیا اور کس نے انکار کیا۔ یہ F-15 F-14 اور کچھ اور جگہوں پہ بھی یہ قراندازی ہوئی۔ اچھا اب اس میں اطہر من اللہ صاحب نے کہا تھا کہ CDA کے بغیر کوئی لینڈ ایکوائر بھی نہیں کر سکتا، نہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی، نہ کوئی دوسرے، تو اس حوالے سے تو اب یہ فیصلہ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہاؤسنگ سوسائٹی نے اپنا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو اپنا جن کے طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں ان کے منسٹر، وہ جناب گئے، انہوں نے کیا خیر سے جو ہے نا یہاں پر سپریم کورٹ میں، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے کو 5-6 ججز نے تو باقاعدہ انکار کر دیا کہ ہم یہ کیس نہیں سنتے۔ بعد میں پتہ چلا انہوں نے خود اپلائی کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ خیر 4 ججز نے سنا کیس، جس میں جسٹس مشیر عالم صاحب بھی، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بھی، اگلے آنے والے جج، ٹھیک ہو گیا، چیف جسٹس، اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی، اور جسٹس قاضی فاضل صاحب نے، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، یعنی کہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو رد کر دیا، اور جناب فیصلہ دیا کہ نہیں وہ لینڈ ایکوائر ہو سکتی ہے CDA کے علاوہ۔ لیکن ایک بات ہے، اس فیصلے میں جسٹس قاضی فاضل صاحب نے یہ لکھا تھا کہ جی ججز پلاٹ نہیں لے سکتے، یہ لکھا تھا، ٹھیک ہو گیا نا، گو کہ فیصلہ متفقہ آیا تھا لیکن ججز پلاٹ نہیں لے سکتے۔ یہ بھی اب پلاٹ آئے ہیں، پلاٹ ملے ہیں، چیف جسٹس گلزار احمد صاحب کو بھی ملے ہیں، بہت سارے، کوئی 30 سے زیادہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو ملے ہیں، جن میں ریٹائر بھی ہیں اور حاضر سروس بھی ہیں، اور سیشن ججز کو بھی ملے ہیں جناب، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو، اور پھر اس کے بعد بیوروکریٹس کو بھی ملے ہیں، اور آپ اگر وہ دیکھیں تو سارے ہیں 21-22 گریڈ کے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا نا، بہت غریب لوگ ہیں جن کو پلاٹ ملے ہیں۔ اچھا خیر اس میں پھر جو ہے نا
گلزار احمد صاحب کو ملے ہیں جناب پلاٹ ملا ہے، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو ملا ہے آنے والے چیف جسٹس صاحب کو، اس طرح سے اعجاز الاحسن صاحب کو ملا ہے، اور آپ کو معلوم ہے پاناما بینچ کے جج تھے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا اور بھی ججز کو ملا ہے۔ اچھا پھر کچھ ہمارے اپنا معزز جسٹس اپنا میاں خیل صاحب کو، جسٹس میاں خیل صاحب کو، ٹھیک ہو گیا نا، تو ان کو بھی ملا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے نا اپنا باقی کچھ بیوروکریٹس کو بھی ملے ہیں۔ جن لوگوں نے انکار کیا ان کو آفر بھی ہوئی، ایک دفعہ نہیں پہلے بھی ہوئی، ان میں جناب جسٹس قاضی فائز صاحب ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، شاید کوئی اور بھی ہو، ٹھیک ہو کیا نا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اچھا میں اب یہ کچھ اس طرح کے فیصلے بھی آئے تھے کہ وہ ججز جو ہوتے ہیں وہ بھی سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، اور پھر ان کو کیوں نہیں مل سکتے، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ مقصد یہ فیصلہ آیا تھا کہ وہ بھی سرکاری ملازمین ہی ہوتے ہیں، گورنمنٹ سرونٹس ہی ہوتے ہیں، تو پھر اس سے یہ ایک پلی لے گئی کہ اگر گورنمنٹ سرونٹس کو ملتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں مل سکتے، کیونکہ قانون اور آئین کی منہ شگافیاں ہیں نا بہت ساری۔ آپ قانون اور آئین کو ایسے ہی وہ موم کی ناک کی طرح جدھر مرضی کیونکہ معذرت کے ساتھ پاکستان میں شروع ہی سے لے کر اب تک اکثر و بیشتر قانون اور آئین دو طریقوں سے استعمال ہوا ہے، یا تو طاقتور کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہوا ہے، یا کمزور کو ذلیل کرنے کے لیے ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ہی کم کہیں ہوا ہے قانون اور آئین یا تو طاقتور کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یا کمزور کو ذلیل کرنے کے لیے، کوئی کہیں پر کوئی انصاف دینے کے لیے، یا وہ بہت ہی کم چانسز ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل نہیں ہے، لیکن بہت ہی کم چانسز ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر قانون اور آئین کی وہ منشگافیاں آپ اپنی فیور میں کر بھی لیں، آپ اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو بھی لیں، پھر بھی کچھ اخلاقیات کے تقاضے ہوتے ہیں، پھر بھی کچھ کوڈ آف کانڈکٹ ہوتا ہے۔ ہم نے تو یہ سنا تھا نا کہ جج کا تو کوڈ آف کانڈکٹ یہ بھی ہے کہ وہ تو اخبار نہ پڑھے، وہ تو ٹیلی ویژن نہ دیکھے۔ خیر یہ تو اب باتیں بہت ہی پیچھے رہ گئی ہیں نا، اب تو خیر کوڈ آف کانڈکٹ بڑے چینج ہو گئے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، اب یہ باتیں تو بڑی پیچھے رہ گئی ہیں۔ ہم نے تو یہ سنا، کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس وجہ سے میں معذرت کے ساتھ، انتہائی میں ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیوں ہوتا ہے، تاکہ وہ کسی چیز سے متاثر نہ ہوں، یعنی اس حد تک احتیاط کی گئی۔ آپ اسلامی تاریخ کا ذرا مطالعہ کریں، مجھ سے بہت زیادہ مطالعہ والے لوگ موجود ہیں، اور ماشاءاللہ میرے ویورز میں بھی بہت ہی پڑھے لکھے ہیں، میں تو بڑا کم علم سا بندہ ہوں۔ آپ اس کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ جو قاضی کا یا قاضی القضات کے جو عہدے تھے تو وہ کس طریقے سے، کس سادگی کے ساتھ اور کیسے کس طریقے سے وہ نبھائے گئے اور کیسے وہ چلائے گئے۔ تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو قانونی اور آئینی منہ شگافیوں اور اس طریقے سے نہیں ہوتی، اور ان کو اپنے ذہنی اختراعوں سے نکال کے کچھ یہاں کی آواز بھی سنی جاتی ہے، کچھ دل کی آواز بھی سنی جاتی ہے، کچھ دل کی کے ساتھ ساتھ ضمیر کی آواز بھی سنی جاتی ہے، وہ بہت بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ باقی تو پھر بہتی گنگا میں ہاتھ ہو کہتے ہیں یار وہ دھو رہے ہیں اگر 22 گریڈ کے، تو ہم کیوں نہ دھو لیں؟ ہم پلاٹ تو یہ ہے نا کہ ان کو ملیں، کہ پھر جو ہے نا مطلب کس طریقے سے، اور پھر بس خیر اب اس کے بعد جو ہے نا اس سے آگے آنورڈ آ جائیں جناب اسد عمر صاحب والی سٹوری پر۔ یہ جو اعتراض ہوتا ہے نا کہ جناب کو ججز کو پلاٹ، ہم ججز کو ماشاءاللہ بہت ہی ہائی کیلیبر پہ دیکھتے ہیں، بہت ہی اخلاق کی پاکستانی قوم ان کو ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے، اخلاق کی بہت ہی بلندیوں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت ہی ہائی مارل گراؤنڈ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے کیوں پلاٹ لے لیے؟ جب آپ حکومت سے پلاٹ لیں گے، جب آپ کے پلاٹوں کی قرآن اندازی ہوگی اور اس طریقے سے ہوگی، آخر جیسے میں آپ یقین کریں کہ میں جب یہ ہوا نا کہ میں کس نے انکار کیا، جن کا میں نے بتایا پہلے ہی نام انہی کا ذہن میں آیا، میں نے چند دوستوں سے اور انہوں نے کہا پہلا نام ہی انہی کا آیا تھا، جسٹس قاضی فائزہ کا، ہم نے کہا یحییٰ آفریدی صاحب نے نہیں لیا ہوگا، ہم نے کہا جسٹس منصور علی شاہ نے نہیں لیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا بہر اچھا اس کے علاوہ مختلف اور بھی اس طریقے سے میں ایک بات سوچ رہا تھا، ویسے آتا ہوں اسد عمر والی سٹوری پہ ایک سیکنڈ۔ یہ اپنا چودھری افتخار صاحب نے بھی، جو ریٹائرڈ چیف جسٹس صاحب، انہوں نے بھی ہاتھ دھوئے ہیں بہتی گنگا میں۔ اچھا پھر
میں سوچ رہا تھا یار میں نے دیکھا ہے، خیر میں پھر بھی اس کو کنفرم کر لوں گا، باب رحمتے کا نہیں نکلا پلاٹ، یا انہوں نے وہ نہیں کیا تھا جو انہوں نے وہ پہلے ہی خیر سے بہت کچھ حاصل کر لیا، یا بہرحال وہ تو سب کو پتہ ہے، تو کیا ہے، یا کسی اور اگلی قرندازی میں ان کا نکلنے والا ہے، یا کوئی دوستوں کو پتہ ہو تو وہ میں نے جو نظر ماری ایک دفعہ تو وہ مجھے باب رحمتہ کا نام نہیں نظر آیا، تو میں حیران تھا بھائی یار یہ کیا چکر ہے، خیر اس کو دیکھیں گے۔ اسد عمر صاحب نے جناب حمایت کی، کن کی حمایت کی؟ احسن اقبال صاحب کی۔ کیسی حمایت کی؟ پھر کپتان صاحب چڑھ دوڑے، بھائی آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ نے ان کی حمایت کی، آپ نے نون لیگ کی حمایت کی، آپ نے احسن اقبال۔ بات یہ ہے کہ قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے منصوبہ بندی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس اجلاس میں اسد عمر صاحب بھی تھے، احسن اقبال صاحب بھی تھے، تو کہا گیا کہ جناب کے احسن اقبال صاحب نے کہا کہ اپنا جو سپورٹس کی وزیر ہیں فہمیدہ مرزا صاحبہ، وہ اپنے حلقے میں کوئی تین چار سٹیڈیمز بنا رہی ہیں، تو کیا پھر انہوں نے بھی اس طریقے سے جو ہے نا یہ کی ہے، کرپشن کی ہے؟ میں نے اپنے حلقے میں ایک سٹیڈیم بنایا اور مجھ پہ الزام یہ ہے کہ وہ صوبائی پروجیکٹ تھا اور وہ وفاق نے مکمل کیا، میں نے 1 روپیہ نہیں کھایا، اب آدھی وزارت منصوبہ بندی میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنی ہوئی ہے، یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ میں نے کوئی کرپشن نہیں کی۔ اس پر اسد عمر صاحب نے بھی گواہی دی کہ جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، میرا خیال ہے اس پہ نیب کا ریفرنس نہیں بنتا اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ نور عالم صاحب ہوں یا وہ اسد عمر صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں، کپتان صاحب تو پھر برداشت کرتے نہیں ہیں، اختلاف تو برداشت ہی نہیں کرتے، اور خاص طور پہ ان نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا کوئی کسی اور جماعت، مولانا صاحب کی یا کوئی اور جماعت جو اپوزیشن کی ہیں، ان کے حق میں کوئی بولے، آپ ان کے حق میں بولیں یا مہنگائی کے خلاف بولیں۔ نور عالم صاحب نے اسمبلی مہنگائی کے خلاف بولے، کپتان صاحب ان پہ چڑھ دوڑے، بھائی ان کو آپ کو یہ نہیں نظر آتا تھا، یہ نہیں نظر آتا تھا، صرف مہنگائی نظر آتی ہے۔ یہ ہے ہماری برداشت کا لیول، یہ ہے ہماری ٹالرنس، یہ ہے ہماری برداشت کہ آپ ایک لفظ نہیں سن سکتے، اپنے لوگوں سے بھی کبھی ان کی زبان سے بھی نکل جائے نا کہ یار یہ زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ، اس کا ریفرنس نہیں بننا چاہیے تھا، یہ احسن اقبال کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ ریفرنس نہیں بننا چاہیے تھا، آپ تب بھی ان کو، وہ اسد عمر صاحب وہ بیچارے وضاحتیں دیتے رہے، ٹھیک ہے نا، کہ جی میں نے اس پیرائے میں کہا ہے، میں نے اس میں کہا ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ پھر فہمیدہ مرزا پر بھی انگلیاں اٹھیں گی، پھر وہ جو ہے نا اگر 3-4 سٹیڈیم وہاں بنوا رہی ہیں تو پھر اس حوالے سے کہ ان پہ نہ انگلیاں اٹھیں، میں نے یہ کہا ہے وہ کہا ہے، میں نے احسن اقبال صاحب کے بارے میں یہ اس وجہ سے، وہ وضاحتیں دیتے رہے، لیکن خان صاحب نے پھر بھی ان کو ڈانٹ پلا دی، یہ ذرائع بتا رہے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر وقت کہ بھائی جو ہے نا ہم چنا دیگرے نیست والی بات ہے، یہ اس روش کو ختم ہونا چاہیے۔ اور یہ میں ایک کپتان صاحب کے لیے نہیں کہہ رہا، کل کو کسی اور کی بھی حکومت آتی ہے، اگر آپ کے مخالفین میں کوئی اس طرح کا ہے معاملہ، اگر آپ کے اپنے ساتھی، اپنے دوست، اپنے کابینہ کے لوگ، اپنے آپ کے نظریاتی بھائی اگر وہاں بیٹھ کے اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ جی واقعی یہ غلط ہو سکتا ہے۔ لیکن ماشاءاللہ کپتان صاحب جن کو سوٹ ہی کرتا ہے، شہباز گل صاحب، جن کو سوٹ کرتا ہو شہزاد اکبر صاحب، جن کو سوٹ کن کا نام لو، جن کو ایسے لوگ سوٹ کرتے ہوں، وہ کب سننا چاہیں گے کہ جناب احسن اقبال پر غلط ریفرنس بنا یا فلاں پر غلط ریفرنس بنا؟ اب تو بہت ساروں کی ضمیر کی آوازیں آئیں گی اور بہت ساروں کے ضمیر جاگیں گے، اب وہ دیکھتے ہیں کہ کن کن کو ڈانٹ پڑنا شروع ہو گئی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔